जलालू हम सब को सेहत व आफियत के साथ इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इम्तियाज़ात नमाज। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालू हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। यकीनन आज का मौजू हमारे लिए बड़ी दिलचस्पी, चाशनी और लज्जत का बायस है कि हम रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत में जिस वक़्त हालत नमाज में खड़े होते हैं तो हमारे सामने नमाज का वो इम्तियाजी सिलसिला जिसकी वजह से खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने इसको तमाम इबादात पर मुमताज़ फरमाया है, अगर हम उसकी तरफ तवज्जो कर लेंगे तो इबादत में मज़ीद चाशनी पैदा होगी और मज़ीद निखार आएगा। नमाज बंदे और मौला के दरमियान एक बेहतरीन राब्ते का नाम है। नमाज मोमिन के लिए मेराज है। नमाज अल्लाह के दरबार में बंदे की सरगोशी है। नमाज ज़ाहिर और बातिन का नूर है। नमाज दारैन में सादतों का सबब है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचे रहने का एक बेहतरीन हिसार और किला है। नमाज की वजह से इंसान की सीरत में भी जोबन आता है और इंसान के आमाल सालिहा में एक निखार आता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद और हदीस शरीफ में नमाज से मुताल्लिक जितने अहकाम हैं और इसके सिवा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और उलमाए उम्मत के जो फरमूदात हैं उनको ज़ेर नज़र रखते हुए आज का हमारा ये मुख्तसर सा दर्स नमाज के एक पहलू से मुताल्लिक है कि इस इबादत में जामियत कितनी है। इस इबादत के अंदर खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने हमारे लिए वो कौन से मौक़े रखे हैं कि जिनकी वजह से वाकई नमाज मोमिन की मेराज की हैसियत रखती है। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा तिलावत की है सूरह हज में आयत नंबर 78 है। खालिक़ कायनात फरमाता है फ़अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वातसिमू बिल्लाह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हुवा मौलाकुम, वो अल्लाह तुम्हारा मौला है। फ़निअमल मौला व निअमन नसीर, और वो बहुत अच्छा मौला और बेहतरीन कारसाज है। इस आयत करीमा और इसके सिवा आयात में नमाज का हुक्म वाज़ेह तौर पर मौजूद है और ऐसी अहादीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा नमाज के अहकाम से मुताल्लिक है। नमाज जिसकी गुफ्तगू आज हमारे मौजू का मरकजी किरदार है, इससे मुराद इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन के तौर पर जो नमाज हम अदा करते हैं यानी फ़र्ज़ ऐन, उसके असरार व रमूज़ के लिहाज से ये गुफ्तगू आगे चलेगी और कलेक्टिव ऑब्लिगेशन के लिहाज से यानी फ़र्ज़ ऐन के अलावा जो फ़र्ज़ किफ़ाया होता है उसमें भी अगरचे नमाज जनाजा नमाज ही कहलाती है
مگر ہم اس وقت فرض عین کے لحاظ سے جو امتیازات ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کا لفظ جو کہ صلاۃ کا ترجمہ ہے، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغت میں تعریف الدعا یا الدعا بالخیر ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا یا کسی کی بہتری چاہنا۔ چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 103 میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، جہاں خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں بیت المال کے لیے اور ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں اور آپ ان کے لیے دعا مانگیں۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا آپ کے غلاموں کے لیے باعث سکون ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن مجید میں لفظ صلاۃ استعمال کیا گیا، تو اب اس صلاۃ سے مراد وہ معنی نہیں جو ہم نماز کی شکل میں لیتے ہیں، اس سے مراد ہے دعا بالخیر، کسی کی بہتری کی دعا مانگنا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرما رہا ہے کہ اپنے غلاموں کو نیکی کی طرف متوجہ کرو اور ان کو دعائیں دو۔ آپ کی دعائیں ان کے سکون کا سبب بنتی ہیں اور آپ کی دعاؤں سے ان کو تسکین کے جام ملتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر نماز کی تعریف یہ ہے، یہ اقوال و افعال مخصوصہ مفتتحہ بالتکبیر مختتمہ بالتسلیم، کہ نماز مخصوص اقوال اور افعال کو کہا جاتا ہے کہ جن کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ مخصوص افعال اور مخصوص اقوال شریعت کے شرائط کے مطابق ان کو صلاۃ کہا جاتا ہے کس وقت کہ ان کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہے اور اختتام سلام پر ہے۔ یہ اجمالی سی نماز کی تعریف ہے۔ نماز کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مسند امام احمد میں موجود ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من عبد مسلم یسمع اذان صلاۃ فقام الى وضوئه الا غفر اللہ له باول قطرۃ تصیب کفہ من ذلک الماء، کہ جس وقت ایک شخص جو مومن ہے وہ اذان کی آواز سنتا ہے اور اذان کی آواز سننے کے بعد وہ وضو کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کا ہاتھ پانی کو لگتا ہے اور پانی کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھ کو مس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب کس قدر فضیلت ہے، ابھی نماز کا یہ سفر آگے بڑھنے والا ہے اور نماز کے اندر جو بندے کو عظمتیں میسر ہوں گی اور جس قدر اس کے صحنے چمن میں بہار آئے گی، وہ سارے معاملات ابھی بعد میں ہیں۔ ابھی اس نے اذان سنی اور نماز کے لیے وضو کا آغاز کیا اور پہلا قطرہ جب اس کی ہتھیلی سے لگا تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ غفر لہ ما سلف من ذنوبہ، جتنے بھی اس کے سابقہ گناہ تھے خالق کائنات نے انہیں معاف کر دیا۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، وہیا نافلہ قام الی صلاتہ، فرمایا اب جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سارا اس کے لیے ایک اضافی سلسلہ ہے بخشش کا۔ بخشش کا کام تو پہلے قطرے سے ہی ہو گیا جب اس نے وضو کرنے کے لیے پانی کو مس کیا، اب جو کچھ بعد میں کر رہا ہے یہ بخشش کا اضافی سبب ہے جو اس کو خالق کائنات جل جلالہ مزید اپنی طرف سے نوازشات عطا فرمائے گا۔
ایسے ہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بیان کیا، جس کو طبرانی نے موجم کبیر میں روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العبد اذا قام الى الصلاة فتحت له ابواب الجنان، کہ بندہ جس وقت وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج دیکھیں اس وقت ہم رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو دن کے اندر 5 مرتبہ نماز کی حالت میں بندے کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جب یہ تیار ہو کر زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری کی نیت ہے تو خالق کائنات کو یہ اتنا پسند ہے کہ اگرچہ یہ زمین پہ ہے لیکن اس کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جو اس کے جنت میں جانے کا ایک قوی ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ نماز کے امتیازات، اگرچہ ہر عبادت ہی اللہ کی جو ہم کرتے ہیں وہ بڑی عظیم ہے، اور بالخصوص کل آپ نے روزے کے بارے میں جو گفتگو سنی، روزے کے اسرار و رموز اور حکمتیں اور اس کی جامعیت وہ بھی تازہ تازہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج نماز کا باب شروع ہو گیا ہے۔ تو نماز کے امتیازات کے لحاظ سے سب سے پہلی امتیازی شان نماز کی یہ ہے کہ یہ ساری عبادات میں سے جامع عبادت ہے۔ اتنی کسی عبادت میں جامعیت نہیں ہے جتنی جامعیت رب ذوالجلال نے نماز کو عطا فرمائی ہے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں، ایک عبادت بدنی ہوتی ہے، ایک مالی ہوتی ہے، ایک عبادت قلبی ہوتی ہے، ایک قالبی ہوتی ہے۔ نماز کو دیکھیں تو ہر لحاظ سے اس میں ایک جامعیت موجود ہے۔ بدنی تو ہے ہی کہ انسان پڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، قدم سوج سکتے ہیں، کثرت قیام کی وجہ سے قدموں پہ ورم آ سکتا ہے، یہ بدن کو تھکن ہوتی ہے، بدن اس میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور بالخصوص لمبا قیام کرنے سے اور کثرت سجود کے ساتھ نکاہت آ سکتی ہے۔ بدن کے ساتھ ساتھ یہ باقاعدہ مالی عبادت بھی ہے، کیوں؟ اس میں طہارت شرط ہے، اور وہ طہارت بدن کی بھی اور طہارت کپڑے کی بھی۔ کپڑے کی طہارت کے لیے جو پانی ملے گا تو وہ بھی اس کو پیسے سے ملے گا، یا اس کی حصول کے لیے اس کو اپنی دولت خرچ کرنی پڑے گی۔ بدن کی طہارت کے لیے بھی اس کو سرمایہ لگانا پڑے گا، اور پھر نماز کی ادائیگی کے لیے جو ستر عورت ضروری ہے، شرمگاہ کا ڈھانپے ہوئے ہونا اور بدن پر کپڑوں کا ہونا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے، چونکہ یہ بحثیت شرط ہے نماز کے لیے، تو وہ بھی نماز کے اندر ہی اس کا شمار ہوگا۔ تو یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، اور صرف بدن کی نہیں، یعنی قلب کی بھی ہے اور قالب کی بھی ہے، دل کی عبادت بھی ہے اور جسم کی عبادت بھی ہے۔ جسم کی واضح ہے کہ اس میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اعضاء کو معین کیا گیا ہے کہ جن کا سجدے کی حالت میں لگے ہوئے ہونا ضروری ہے، اور پھر قلب کی یہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری ہے، اور انسان کا دل خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں جھکتا ہے، اور دل کو تمام خیالات سے پاک کیا جاتا ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کی شان بیان کی ہے، اور اس کو ان 7 افراد میں سے شمار کیا ہے کہ جن کو قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا؟ فرمایا قلبہ معلق بالمسجد، کہ وہ بندہ کہ جس کا دل نماز پڑھ پڑھ کے اتنا اللہ کے گھر سے لگ گیا ہے کہ وہ خود باہر ہو دل پھر بھی مسجد میں رہتا ہے، اس کا دل مسجد سے معلق ہو گیا ہے، لٹک گیا ہے، اور مسجد کے ساتھ اس کا دل چمٹ گیا ہے، گویا کہ حالانکہ اس کے بدن میں ہی ہے
لیکن اس کی دلچسپی کا مرکز مسجد بن گئی ہے. تو اس لحاظ سے نماز میں اصل تو دل کا ایک ایسا اس کا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا وہ عادی بن جائے, اس کو حضوری مل جائے کہ وہ صرف حالت نماز میں ہی نہیں اور صرف مسجد کے اندر ہی نہیں, مسجد سے باہر بھی اس کو خیال مسجد کا ہو اور اللہ کے دربار کا ہو. تو اس واسطے یہ قالب کی بھی عبادت ہے اور قلب کی بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ جامعیت عطا فرمائی ہے. نماز کے امتیازات میں سے دوسری امتیازی شان اس کے اندر شہادتین کا وجوب ہے. شہادتین سے مراد اللہ کی توحید کی شہادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت. ویسے عمومی طور پر آپ ساری عبادات کا سروے کر لیں, ان میں سے کسی کے اندر شہادتین کو بحیثیت رکن ان کے لیے لازمی قرار نہیں دیا گیا. اگرچہ مومن کا دل ہر وقت شہادت سے معمور ہونا چاہیے, اور چونکہ یہ عقیدے کا اہم معاملہ ہے تو ہر وقت بندہ یہ شہادت دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ شہادتین کے الفاظ کو واجب قرار دے دیا جائے کہ اگر وہ نہ ہو تو عبادت ہی نہ ہو. جس عبادت کی یہ شان ہے اسے نماز کہا جاتا ہے, چونکہ نماز میں قاعدہ ہے, تشہد ہے, تو تشہد میں شہادتین ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ جو شہادتین ہیں نماز کے اندر بالخصوص یہ اس کی جامعیت اور امتیاز ہے کہ روزے کے رکھنے کے لیے شہادتین کا تلفظ ضروری نہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شہادتین کا تلفظ ضروری نہیں, حج اور جہاد کی ادائیگی کے لیے شہادتین کا تلفظ واجب نہیں. لیکن یہ نماز ہے کہ اس میں شہادتین کو لازم قرار دے دیا گیا ہے اور اس کو دیگر تمام نمازوں سے ممتاز کر دیا گیا ہے. یہ جو میں امتیاز بیان کر رہا ہوں ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ذہن کو دوسری عبادات کی طرف بھی متوجہ رکھیں. مثلا جو میں نے جامعیت بیان کی کہ یہ جامع عبادت ہے, اب اس میں ستر یعنی پردے کا ذکر کیا اور اس میں طہارت کا ذکر کیا, تو آپ یہ نگاہ کر لیں کہ روزے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ روزہ اس کا تبھی برقرار رہے کہ اگر اس کا پورا بدن ڈھانپا ہوا ہو, اور اگر وہ غسل کرنے کے لیے ننگا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں, روزہ برقرار رہے گا. مگر نماز ایسی چیز ہے کہ اگر 3 تسبیحوں کی مقدار کے برابر بھی کوئی عضو ننگا ہو گیا جو ڈھانپنا لازم ہے تو نماز نہیں لے سکے گی. ایسے ہی روزے کے لیے ضروری نہیں کہ وضو ہو تو پھر روزہ ہو سکے, وہ وضو کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اور نماز کے لیے ضروری ہے اگر وضو ہوگا تو نماز ہو سکے گی ورنہ نماز نہیں ہو سکے گی. تو یہ ہر امتیازی شان اس طرح کی ہے کہ جو صرف نماز میں تو نظر آئے گی, نماز کے سوا باقی عبادات میں نظر نہیں آئے گی. یہ جا کے پھر اس کا رزلٹ اخذ ہوگا کہ جس میں اتنی زیادہ شرائط ہیں تو پھر یہ وہ عبادت ہے جو بندے کے لیے اللہ کے قرب کی سب سے بڑی ضمانت ہے. اب یہاں پر شہادتین کے بعد جس وقت ہم امتیازات کو دیکھتے ہیں تو تیسری امتیازی شان توجہ الی الکعبہ ہے. نماز میں کعبے کی طرف توجہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو مکہ شریف میں ہے ان کے لیے عین قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے, اور ہمارے لیے جہت قبلہ کی طرف, چونکہ عین قبلہ تو وہ ممکن ہی نہیں کہ سارے دور سے اس کی طرف منہ کر سکے. اگرچہ کچھ لوگ کشف والے بھی ہوں اور ان کو کعبہ نظر بھی آ رہا ہو, مگر اس کی جتنی حدود ہے اس کے لحاظ سے وہ پوری کائنات کی مساوی سامنے آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. عین کعبہ کی طرف وہاں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے, اور باقی سب کے لیے جہت کعبہ کہ جس جہت میں کعبہ ہے اس طرف منہ کرنا اور نماز پڑھنا یہ نماز کے لیے لازم ہے. توجہ الی الکعبہ. اب دیکھیے خالق کائنات جل جلالہ نے اس عبادت کو کیسی شان دی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ سجدہ اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہے اور درمیان میں اس نے ایک قبلہ بنا دیا ہے جو معبود نہیں ہے, معبود تو اللہ ہے, اور قبلہ اللہ کی طرف جانے والے سجدوں کو وصول کر کے اللہ کی طرف پہنچا رہا ہے. اور اس سے قبلے کی شان کو سمجھو کہ قبلہ کیا چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ توجہ الی الکعبہ نماز میں تو ضروری ہے, روزے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کعبے کی طرف منہ ہو تو پھر روزہ ہو سکے,
اگر ہٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، نہیں، روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں توجہ الی الکعبہ کوئی ضروری نہیں ہے، حج کی ادائیگی میں توجہ الی الکعبہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیاری نماز ہے کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں درمیان میں ایک ایسی ڈائریکشن دے دی ہے کہ جو ہماری عقل سے ماورا ہے کہ وہ کیسے سجدوں کو وصول کرتی ہے اور کیسے اللہ کی طرف پہنچاتی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو ہمارے لیے مرکز محبت بھی بنا دیا، مرکز وقار بھی بنا دیا اور مرکز تعظیم بھی بنا دیا۔ ہمیں اس کا پاسباں بنایا اور اسے ہمارا پاسباں بنا دیا۔ اس کعبے کو جو درمیان میں جس عبادت کے لیے لازمی کر کے اللہ نے اس عبادت کی حیثیت کو بڑھایا ہے، وہ عبادت نماز کی عبادت ہے کہ جس میں توجہ الی الکعبہ کو نہایت لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی ضروری ہے۔ مبدأ و معاد ایک کتاب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ نے یہ کعبہ کی جو حیثیت ہے اس پہ بحث کرتے ہوئے فرما دیا کہ سورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ سورت کعبہ ہے اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ حقیقت کعبہ ہے۔ جب آپ نے یہ بڑی گہری بات کی تو اس پر کسی نے سوال کر دیا کہ یقیناً جو کسی کا کعبہ ہو وہ اس سے افضل ہوتا ہے، جن کا کعبہ ہے اور جن کا قبلہ ہے تو وہ ان سے افضل ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ حقیقت کعبہ ہے، تو پھر یہ لازم آئے گا کہ حقیقت کعبہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حقیقت سے افضل ہو۔ حالانکہ یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ آپ افضل المخلوقات ہیں، سید المرسلین ہیں، تو حقیقت کعبہ جب آپ کی حقیقت کا قبلہ بن جائے گی تو قبلہ ہونے کے لحاظ سے وہ آپ کی حقیقت سے افضل ہو جائے گی، حالانکہ آپ کی حقیقت سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 دفتر سوم کے اندر معرفت الحقائق جس کا نام ہے، آپ نے جو گفتگو کی تو وہ 14 طبق اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے تم نے سمجھا ہی نہیں کہ صورت کعبہ کیا ہے اور حقیقت کعبہ کیا ہے۔ صورت کعبہ یہ سمجھتے ہو جو پتھر لگے ہوئے کعبہ میں، فرمایا یہ صورت کعبہ نہیں ہے۔ اگر یہ صورت کعبہ ہو تو پھر اگر پتھر نہ ہو تو پھر چاہیے کہ کہا جائے کعبہ اٹھ گیا ہے، حالانکہ کعبہ ان پتھروں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر بفرض محال اگر پتھر نہ ہو کعبہ پھر بھی کعبہ ہے، اگر یہ بلڈنگ نہ ہو کعبہ پھر بھی کعبہ ہے۔ جب یہ نہیں تھی اور مختلف ادوار میں 10 مرتبہ تبدیلی ہوتی رہی، کعبہ پھر بھی کعبہ ہی رہا۔ لہذا فرمانے لگے کہ جو عمومی طور پر ایک تصور آ جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ صورت کعبہ سے مراد یہ کعبہ کی دیوار ہے، فرمایا یہ کعبہ کی صورت نہیں ہے۔ اگر یہ پتھر صورت کعبہ ہوتے تو پھر ان کے ہٹ جانے سے کعبہ کی حیثیت ختم ہو جاتی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے صورت کعبہ ہے تو عالم خلق سے مگر رنگ خلق میں نہیں ہے تو وہ ایک مخلوق مگر رنگ مخلوق میں نہیں ہے، وہ انسان کی عقل سے ماورا چیز ہے، انسان کی سوچ سے اوپر چیز ہے۔ اگر باقی کوئی یہ پتھروں کی چیز یہ صورت کعبہ ہوتی تو پھر تو ہم پہ بڑا اعتراض ہو جاتا تھا کفار کی طرف سے، بت پرستوں کی طرف سے کہ تم نے بھی بت پرستی کی ایک صورت رکھی ہوئی ہے کہ پتھروں کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہو۔ تو ہم صورت کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، پتھروں کی طرف سجدہ نہیں کرتے۔ اور صورت کعبہ وہ انسانی عقل سے ماورا چیز ہے اور وہ رابطہ ہے بندے اور مولا کے درمیان کہ ادھر سے سجدے وصول کرتی ہے اور صورت کعبہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیتی ہے۔ فرمانے لگے یہ صورت کعبہ ہے اور حقیقت کعبہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ خود اللہ کی ذات ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا قبلہ اللہ کی ذات ہے اور صورت کا قبلہ یہ صورت کعبہ ہے، اور چونکہ اللہ کی ذات تو مخلوقات کے افراد میں نہیں ہے تو حقیقت کعبہ پھر مخلوق کا فرد نہیں، حقیقت کعبہ وہ مخلوق میں شامل ہی نہیں۔ لہذا ہمارا دستور اپنی جگہ برقرار رہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام ساری مخلوقات سے افضل ہیں اور آپ کی حقیقت کا قبلہ وہ حقیقت کعبہ ہے
اور حقیقت کعبہ کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ حقیقت کعبہ خالق کی ذات ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی حقیقت اپنے مولا کی حقیقت سے افضل نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اب یہاں جو ہماری اس وقت نماز کے لحاظ سے بات چل رہی تھی اس پر اس بات کو منطبق کرو کہ یہ نماز کے اندر جو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ حیثیت دی ہے کہ تمہارے لیے ایک کعبہ ہے، ایک قبلہ ہے، اور وہ ماوراء عقل ایک چیز ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر جس وقت اس کی جہت سامنے رکھ کے ہم سجدہ خدا تعالیٰ کو کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کے دربار میں عز و نیاز کے پھول پیش کرتے ہیں، تو یہ انفرادیت اس عبادت کی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے عبادت کے اندر بھی ایک ما فوق العقل مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چوتھے نمبر پر نماز کی امتیازی شان ہے وقوف للعبادہ۔ وقوف کا مطلب وہی لفظ ہے جو اعتکاف میں استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی عبادت کے لیے روک لینا۔ اب معتکف اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، باہر نہیں نکلتا،